बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर दगरगूं किसी किस्म की कोई बेहतरी के इम्कानात नजर नहीं आ रहे, और न ही दाखिली सतह पे और न ही खारजी सतह पे। यहाँ तक कि अब हमारी जोग्राफियाई हदूद और हमारी सॉवरेंटी वो भी महफूज नहीं है, बल्कि उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये निशाना पाकिस्तान के हमसाया मुल्क बना रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। ईस्टर्न बॉर्डर वो हमारा गैर महफूज है, और अब पाक ईरान बॉर्डर जो है वो पहले सिर्फ गैर महफूज था, अब वहां से हमले हो रहे हैं और हम चुप करके कबूतर की तरह आंखें बंद करके लेटे हुए हैं और अभी तक किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। जबकि हकीकत यह है कि ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है जो कि हुई है, और अगर इसका जवाब ना दिया गया तो ये एक ऐसी मिसाल कायम होगी कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि एक सॉवरन स्टेट को इस तरीके से दिन दिहाड़े उसकी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाए और पड़ोसी मुल्क हमला करे और उधर से कोई जवाब भी ना जाए। बहरहाल आगे खबरें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए नंबर वन इसमें चाइना भी आ गया। चाइना ने भी सारी सूरत हाल पे एक स्टेटमेंट जारी की है। चीन ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जो ईरान का मिसाइल हमला हुआ, इसमें उन्होंने फरीकैन से कहा कि तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें। और चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने ये प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और ईरान से कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इकदाम से गुरेज करने और अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि हम समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान बड़े इस्लामी ममालिक और एक दूसरे के करीबी पड़ोसी हैं, और दोनों ही हमारे करीबी शराकतदार और शंघाई तावन तंजीम के रुकन हैं। तो ये चीन ने भी अपना वजन किसी फरीक के खाते में नहीं डाला, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान दोनों के साथ चीन के भारी भरकम माली और तिजारती और सियासी मरासम है, और इसलिए उन्होंने एक बिटवीन द लाइन बात की है कि दोनों इंसान बने तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी जानब मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज मजीद एक साल के लिए रोल ओवर कर दिया जी। तो मुबारक हो, हम कर्जा जो है वो उसकी मुद्दत एक साल बढ़ाने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान को IMF से बिल आखिर $70 करोड़ की किस्त मौसूल हो गई है, कर्जा मिल गया है। हम बहुत खुश हैं कि हम मजीद मकरूज हो गए हैं, और इस पे बहुत ज्यादा शादियाने बजाए जा रहे हैं कि IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी कर दी, और कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये सिचुएशन है जी। अब आपको एक बड़ी खबर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान का ये जो हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन और एक फ्रॉड इलेक्शन के तौर पे इसको अभी तक आलमी ज़राए अबलाग जो हैं वो ले रहे हैं। आलमी ज़राए अबलाग अब इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी मुल्क तो आपको सही बात कहने की कोई हक हासिल नहीं है, और सरकारी सच और सरकारी झूठ आप बोलें आपको बिल्कुल 100% आप सिक्योर हैं। अगर आपने सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ और बोला तो फिर आपके लिए जिंदगी तंग हो जाएगी। सिचुएशन ये है इस वक्त कि ईरान पाक ईरान बॉर्डर वाला मसला अभी तक बदस्तूर वही है, और किसी किस्म का अभी तक उसमें कोई ऐसा इनकलाबी किस्म का कदम नहीं उठाया पाकिस्तान की तरफ से जिसपे कहा जाए कि जनाब वाकतन दिल को सुकून मिला है। ऐसा नहीं है, बल्कि मुलाकातें जारी हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काकड़ साहब की। और दूसरी जानिब हमारे जो मिस्टर कोशर हैं वो ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया को देख के रद्द अमल नहीं देंगे, हम बड़े सोच समझ कर देंगे, तो हमें मार पड़ चुकी है। तो आप मिस्टर कोशर जो भी कहे, लेकिन हकीकत यही है कि ये ऐसा बदतरीन दौर कम से कम पहले कभी नहीं देखा गया। बहरहाल आलमी ज़राए अबलाग मैंने कहा कि बता रहे हैं। एक टाइम्स में भी एक आर्टिकल आ गया है, और पूरा एक उन्होंने इहाता किया है कि पाकिस्तान के जो आइंदा आम इंतखाबात हैं वो कैसे हो रहे हैं। और पहले द इकोनॉमिस्ट पूरे का पूरा एक आर्टिकल बयान कर चुका है, वो तो इमरान खान साहब का लिखा हुआ था। टाइम्स ने आज खुद एक पूरे का पूरा एक एनालिसिस किया है
کہ پاکستان کے عام انتخابات کیسے ہیں، جانبدار ہیں، غیر جانبدار ہیں، صاف ہیں، شفاف ہیں یا پھر دھاندلی زدہ ہیں؟ تو یہ سنیے ٹائمز میں کیا شائع ہوا ہے اور ٹائمز کیا لکھ رہا ہے۔ یہ پوری دنیا میں یہ پڑھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں یہ پھیل گیا ہے، اور اس کے بعد کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عمران خان کے لیے چند سال اچھے نہیں۔ اپریل 2022 کے عدم اعتماد کے ووٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم طور پر ان کی برطرفی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو گولی ماری گئی، اور فسادات سے لے کر دہشت گردی تک کے 180 سے زائد مقدمات عمران خان صاحب پہ قائم کیے گئے، اور انہیں 9x11 فٹ کی ایک گھٹیا سیل میں کال کوٹھڑی میں رکھا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر 5 اگست کو انہیں ایک مقدمے میں سزا سنائی گئی اور توشہ خانہ میں، اور ان کو مستقل طور پہ قید میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات قریب پہنچ رہے ہیں، اور وسیع عوامی حمایت برقرار رکھنے کے باوجود 71 سالہ عمران خان کی واپسی کے امکانات بہت کم دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ آگے جا کے انہوں نے بتا دی کہ کیوں کم دکھائی دیتے ہیں۔ ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان کے فوجی بادشاہ ملک کے مقبول ترین سیاستدان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور حالیہ مہینوں کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پارٹی کے درجنوں رہنماؤں نے طویل پوچھ گچھ کے بعد استعفیٰ دے دیا، اور عمران خان کے نام پر مرکزی دھارے کے میڈیا پر پابندی لگا دی گئی، اور ان کے مخالفین کو مبینہ طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے حلقہ بندیوں کو تبدیل کیا گیا۔ یعنی یہ باہر بیٹھے ہوئے عالمی ذرائع ابلاغ کو بھی پتا ہے یہ جو حلقہ بندیاں تبدیل کی گئی ہیں ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ ان کے پیچھے مقاصد یہ پری پول ریگنگ ہے۔ اپنی پسند کے حلقے بنوائے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نواز نے اور دیگر جماعتوں نے اپنی اپنی پسند کے حلقے بنوا لیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل اس سارے پروسیس سے باہر رکھا ہوا ہے۔ اور کیونکہ 9 مئی یاد رکھیے گا کہ 9 مئی کے بعد یہ سارا پروسیس شروع ہوا ہے۔ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو تو سب کو اندر کیا ہوا ہے، اور دوسری جانب یہ بڑی واردات ڈالی گئی جس کا اب عالمی ذرائع ابلاغ بھی بتا رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں کھینچی گئیں، اور خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، اور اسی طریقے سے جو اس میں پھر رائے شامل کی گئی ہے۔ عالمی جو تجزیہ کار ہیں ان کی رپورٹس شائع کی، ان کی اوپینین کہ انہوں نے کہا کہ جی حقیقی جمہوریت یا جمہوری اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہے، یہ بہت شدید شکوک و شبہات والی بات ہے، اور اب خان کے پاس کرکٹ بیٹ بھی نہیں ہے، اور دولت کا انتظام آپ کے اصولوں کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب تو وہی ہوگا جو کچھ ہوگا جی۔ عمران خان کی پارٹی پر بیلٹ پیپر پر کرکٹ بیٹ کا مشہور لوگو استعمال کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، جس سے 40% تک ٹائمز لکھتا ہے کہ جس سے 40% تک ناخواندہ ووٹرز کے درمیان اس کے امکانات کو نمایاں طور پر متاثر کیا گیا ہے۔ یعنی پری پول ریگنگ، یہ بلے کا نشان جو واپس لیا ہے، اس سے جو 40% ناخواندہ ووٹرز ہیں ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ وہاں پہ جا کے متاثر ہو یہ معاملہ، اور عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہ پڑ سکیں۔ تو لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے عمران خان پر ایک جماعت کے طور پر مؤثر طریقے سے پابندی لگا دی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے امیدواروں کو ممکنہ طور پر آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا ہونا پڑے گا، جو مبینہ طور پر رولر کوسٹر سے لے کر بکرے تک کے نشانات کا استعمال کیا گیا ہے، اور کیونکہ جان بوجھ کے جو انتخابی نشان ہیں وہ تضحیک امیز الاٹ کیے گئے ہیں، سبزیوں کے اور جھولا اور جوتے اور اس طریقے سے بینگن اور کدو ٹماٹر یہ اس طرح سے کیے گئے ہیں، اور لوڈو کا دانہ یہ سارے کا سارا کیا گیا ہے جی۔ پی ٹی آئی کے پرنسپل ترجمان اور خان صاحب کے سابق معاون خصوصی رؤف حسن نے بتایا کہ انتخابی نشان منصفانہ انتخابات کا ایک لازمی جزو ہے۔ اب آگے جا کے ٹائمز لکھتا ہے جی کہ پاکستانی قانون ساز آئینی طور پر قائد ایوان اور مالیاتی قانون ساز سمیت بعض اہم معاملات کے لیے پارٹی لائن کے ساتھ ووٹ دینے کے پابند ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار باضابطہ طور پر آزاد ہیں تو وہ ایسی کسی رکاوٹ کے تحت نہیں آئیں گے۔ یعنی انتخابات جیتنے کے بعد ٹائمز لکھتا ہے کہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ اور ووٹوں کی خرید و فروخت کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے ان الیکشن کے نتیجے میں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چیف الیکشن کمشنر
اور ان کے جو 4 دیگر ارکان ہیں، اور وہ سب جو ان انتخابات کو منعقد کروا رہے ہیں، اور اس میں اب تو قاضی صاحب بھی شامل ہیں، چیف جسٹس صاحب وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا دامن جو ہے وہ داغدار کر لیا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی چھتری تھلے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ محافظ ہے بنیادی انسانی حقوق کی، لیکن وہی محافظ جو ہے وہ ان کے ساتھ مل چکی ہے، اور چور چوکیدار اس وقت سب ایک سے ایک پیج پہ ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مزید جو ہے وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی خواتین اور اقلیتوں کے لیے 200 پارلیمانی مخصوص نشستوں کا صحیح تناسب حاصل کرنے کے لیے بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو محروم کیا گیا ہے، یعنی کہ مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھینی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ رجسٹرڈ جماعت ہے، اس کو ووٹ ملنا ہے، اس کے لوگ منتخب ہونے ہیں، لیکن ایک ایسی دھاندلی کی گئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر آزاد امیدواروں کے طور پر رجسٹریشن بھی پی ٹی آئی کے لیے آسان نہیں رہی، اور ہر امیدوار کو حلقے میں اپنا کاغذات نامزدگی داخل کرنا ہوگا جہاں وہ کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اکثر سائیدہ سیکورٹی اہلکاروں کے ہاتھ سے چھین لیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا بھی بتایا کہ کس طریقے سے کاغذات چھینے گئے، تجویز کنندگان کو اٹھایا گیا، تائید کنندگان کو اٹھایا گیا، یہ سارے کا سارا۔ آگے جا کے ایک مزے کی بات ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ، جو کہ پرفیکٹ ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل گوگل مین کہتے ہیں واشنگٹن کے نقطہ نظر سے کوئی بھی اور حکمران خان سے بہتر ہوگا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ پنچ لائن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی حکمران آ جائے، نواز شریف آ جائیں، شہباز شریف آ جائیں، زرداری صاحب آ جائیں، ترین آ جائیں، بلاول آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، وہ عمران خان صاحب سے زیادہ بہتر ہے واشنگٹن کے لیے اور واشنگٹن کے نقطہ نظر سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بات نہیں مانتے، اور وہ پاکستان کے مفادات کا سودا نہیں کرتے، اور وہ پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی سچ ہے کہ روس اور چین کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دینے کے بعد عمران خان کے مغرب میں بہت کم دوست ہیں، اور یہ سچویشن یہ ہے۔ اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو کاروباری دوست اور امریکہ نواز سمجھا جاتا ہے، اور افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات چین، یوکرین اور اب غزہ کی طرف منتقل ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود اسلام آباد میں ایک قابل اعتماد پارٹنر کی اہمیت اس ہفتے پاکستان کی سرزمین پہ مبینہ سنی عسکریت پسندوں پر ایرانی فضائی حملے کے بعد واضح کر دی گئی ہے کہ جس میں کم از کم 2 بچے مارے گئے، اور مشرق وسطی میں پہلے سے جاری تشدد کے مزید جو ہیں خطرے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں امریکی ترجیحات دہشت گردی پر پردہ ڈالنا اور دشمن کے دشمن بھارت کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ نواز شریف کا دونوں میں بہتر ریکارڈ ہے، تاہم ضروری نہیں کہ یہ ترجیحات پاکستان کے فوجی بالادستوں نے شیئر کی ہوں، جو شاید آج نواز شریف کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور لیکن ماضی میں 3 بار ان کی برطرفی کا کام بھی کر چکے ہیں۔ یعنی نواز شریف پچھلی 3 دفعہ ان کا پھٹا بھی ہو چکا ہے نواز شریف اور فوج کا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ گوگل مین کہتا ہے کہ جی نواز اور فوج کے درمیان بہت زیادہ خراب تعلقات ہوئے، یہاں تک کہ اگر وہ اگلے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو سول ملٹری تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یعنی نواز شریف اگر 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن بھی گئے تو بہتری کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ اسی طرح ہی چلے گا، اور بلکہ مزید بدتری ہوگی۔ پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی، اور اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو چند لوگ جو ہیں ان کے پہلے 4تھی بار ان کے پہلے بننے پر شرط لگائیں گے۔ یہ اس وجہ کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ خان نے جیل کی کال کوٹڑی کی محرومیوں کے باوجود سخت مزاج اپنایا۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ وہ جیل میں ٹھنڈا ہے لیکن کافی خوش ہے، اس نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، شاید ہر روز 2 سے 3، اور اس میں اعتکاف کے وقت سے بھی اور اس میں قیام سے بھی بہت مطمئن ہے۔ جیل میں جو قیام ہے اس کا روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا اپنے مین چینل پہ، کل میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے گفتگو کی عمران خان صاحب نے، تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں جی میں بہت فٹ ہوں جیل میں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، اور عمران خان صاحب نے کہا اور ہم بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور الیکشن، عام انتخابات 8 فروری۔
पूरी दुनिया में हम पे क्या कीचड़ उछाला जा रहा है। कीचड़ तो नहीं उछाला जा रहा, बल्कि बात तो सच है, लेकिन बात रुसवाई की है। तो अरबाबे हल्लो अक्त जरा इस पे भी तवज्जो दें कि खबरें बाहर जा रही हैं, आलमी ज़राया अबलाग शाया कर रहे हैं, ऐसे धांधली ज़दा इलेक्शन का क्या फ़ायदा जिसके नतीजे में बदतरीन किस्म का अदम इस्तेहकाम आएगा। और ये सब कुछ अफसोस की बात यह है कि ये किसी असूल की बुनियाद पर नहीं किया जा रहा, ये सब कुछ ज़ाती मफाद और ज़ाती अना, बुग़्ज़ और इंतकाम की बुनियाद पर किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।